जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोगों को शो कैसा लग रहा है ये आप कॉल करके बता सकते हैं। आज हमने आपकी मुलाकात करवाई है शाजिया गौहर से और उरूज अब्बास सर से, जिनसे हम बातें कर रहे हैं दिल की। उनकी एक्टिंग के हिसाब से पूछ रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि देखिए सीनियर है ना, मतलब शाजिया जी ने और मैंने तो साथ काम स्टार्ट किया था, लेकिन उरूज भाई तो हमारे बहुत सीनियर है। तो उनसे मैं चाह रही हूँ कि कुछ टिप्स, जैसे सीखने का अमल, जैसे उन्होंने फरमाया कि बहुत अच्छी बात होती है अगर आपको लगता है कि आपको सीखने का अमल जारी रखना चाहिए ताहयात, क्योंकि जहाँ आपने ये सोच लिया कि मुझे सब आता है तो वहां से बॉस आपको कुछ नहीं आता। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। हम किचन में भी आपको थोड़ी देर में लेके जाएंगे, अगर हमारा किचन का सेट जो लग चुका है प्रॉपर तरीके से। शेफ नौरीन, क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, 2 मिनट्स चाहिए बस। 2 मिनट चाहिए, आप लीजिए 2 नहीं, आप 10 मिनट लीजिए। मेरी जान आपके लिए हाजिर है। अच्छा शेफ नौरीन हमारी बना रही है आज विंग्स। आप लोगों को पसंद है चिकन विंग्स? है खा के मतलब टेस्ट वगैरह करने में कोई आसरा शर्मिंदगी तो नहीं, शर्माएंगे तो नहीं? नहीं मैं तो कह रही थी ना, तो मैं बॉक्स ले आती यार। बता देती। ये मेरे से गलती हो गई। मैं आपको इन्फॉर्म कर देती शाजिया जी, एक कंटेनर ले आइएगा, आप लेके जाइएगा विंग्स, क्योंकि हमारी शेफ बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। कल भी जो हमारे गेस्ट आए थे उनको उन्होंने सैंडविच जो है वो पेश किए थे, तो इनको गेस्ट को बहुत अच्छे लगे। उन्होंने कहा जायका बहुत अच्छा, और जितनी अपनाइए से ये मतलब खिलाती है ना आपको, कि बोलती है टेस्ट जरूर कीजिएगा। हर किसी को इनका एक नेचर है। जैसे अभी बात हो रही थी ना कि ये सब बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, मैं समझती हूँ शेफ और कुक्स जो हैं वो भी एक आर्टिस्ट हैं, और वो भी एक कुदरती टैलेंट है जो हर किसी के हाथ में जायका नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। और मैं हैरान होती हूँ, शेफ नौरीन से ये बोलती हूँ आप कैसे कर लेती हैं यार, कैसे कर ले, मतलब 6 महीने से मैं इनके साथ हूँ। मैं इनको कहती हूँ आप मुझे भी कुछ सिखा दे, कह रही तुम बनती हो तो मैं सब आता है। मैं वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन मैं इंतहाई तौर पर फॉरवर्ड हुआ, मुझसे नहीं होता। लेकिन ये माशाल्लाह हर चीज इतने, और इनकी प्रेजेंटेशन आप देखिएगा, आज स्क्रीन पे देखिएगा, लाइव देखिएगा, आप परेशान हो जाएंगी। ये जो डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज लेके आती है ना प्रेजेंटेशन के, बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन करती हैं। और एक शेफ के लिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ साथ एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे प्यारे भाई, कौन बात कर रहे हैं? मैं अनीस आलम बात कर रहा हूँ। ओ अनीस भाई कैसे हैं? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाए, अनीस भाई की खूबसूरत आवाज तो हम सुने। अनीस भाई कैसे? अब बहुत अच्छा हूँ मैं आपका इस शो देख रहा हूँ। आपका शो पैकेज हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा है, और मैं बड़े शौक से देखता हूँ आपका शो। अरे थैंक यू सो मच। आप हमारे शो में भी आ चुके हैं। इतना इतराए नहीं, ऐसे फॉर्मल ना बने कि आप तो बस पता नहीं कौन है कौन नहीं, हम आपको जानते हैं। फवाद खान बात कर रहे हैं आप हमारे। और पैकेज आज जो आपने गेस्ट बुलाए हैं, गेस्ट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। जी और जी खासकर उरूज भाई। जी उरूज भाई तो आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे दोस्त हैं, जितने अच्छे दोस्त हैं उतने अच्छे इंसान भी हैं ये। बेशक बेशक। और बाद औकात को मेरे से ये शिकायत होती है कि इतने अच्छे हैं कि बाद औकात इनकी अच्छाई इनके लिए बुराई बन जाती है। हाय अल्लाह, ये तो मसला होता है। सही बात है, ये तो है। लेकिन आपने अच्छा किया कि आपने कॉल किया और अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो आपने लाइव कर दिया। ये मुझे आपकी बहुत अच्छी बात लगी अनीस भाई। और बहुत अच्छे प्यारे दोस्त हैं हमारे। और कुछ कहना चाहेंगे अनीस भाई? बस मैं ये कहना चाहूंगा, मैं उस भाई से मेरी मुलाकात अक्सर रहती है, लेकिन पिछले 1-2 माह से क्योंकि इसमें रमजान का महीना माशाल्लाह से गया, इसमें मुलाकात नहीं हो पाई जी। तो बहुत अच्छे गेस्ट हैं आपके, बहुत सीनियर हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। मेरी तरफ से इनको सलाम कहिए। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह देती हूँ बाकी गेस्ट भी आपके जो बाकी गेस्ट आपके बैठे हैं वो भी बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं, शेफ हैं। हम आपके साथ एक्टर बैठी हैं उरूज भाई के साथ। ये बहुत जी शाजिया गौहर, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अनीस भाई, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी देखें, मतलब आप क्या बोल के तो नहीं आए थे अपने दोस्तों को यार मैं शो में जा रहा हूँ। एक पहले मकसूद भाई भी आपके दोस्त है, अनीस भाई भी आपके दोस्त है। ये क्या है? ये कोई मसला तो नहीं है कि मतलब कि यार मैं बैलेंस लोड करवा दूंगा, तुम लोग बस कॉल। सफर बहुत पुराना है असल में। अच्छा हाँ, तो उसमें सफर में बहुत सारे लोग सही बात है। और नहीं, ये एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है जब वो कहीं आते हैं शो वगैरह में, तो जो दोस्त होते हैं ना उनसे रहा नहीं जाता। मतलब वैसे होता है आप आम दिनों में जिंदगी में दोस्तों से मिलो तो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, तो ऐसी जगह पे देखते हैं शो में तो वो फौरन से कॉल करते हैं कि यार मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ। और कितना दिल हमारा बड़ा हो जाता है अगर हमारे दोस्त अच्छे हो। दोस्ती जिंदगी में कितनी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये चीज देख के मुझे ये एहसास हो रहा है कि हमें जिंदगी में दोस्त कमाने चाहिए। कमाने चाहिए, कमाए जाते हैं दोस्तियाँ जो होती है ना वो बहुत
लकी होते हैं वो लोग जिनके सिंसियर दोस्त होते हैं। सिंसियर दोस्त होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो दोस्त बहुत सिंसियर हैं, आप हैं माशाल्लाह। और मेरी दोस्त सोनिया राव है, मेरे इतने सारे दोस्त हैं, नाम मैं लूंगी पता नहीं पूरा शो गुजर जाएगा, 3 शो कर सकती हूँ अगर मैं अपने दोस्तों के नाम लूं। एक हमारी दोस्त शेफ नौरीन है, हम बढ़ते हैं उनकी तरफ, देखते हैं आज क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ईद आपने बहुत अच्छे से मनाई, हमें बताया। विंग्स जो आपने आज बनाने का सोचा है, मुझे पहले से पता है कि आप आज विंग्स बना रही हैं, तो ये कैसे आपको ख्याल आया कि शाजिया जी और उरूज भाई के लिए आज विंग्स बनाए जाए? मैं कहा चलो थोड़ा सा फ्राइड आइटम हो जाए आज। हाँ। थोड़ा सा एपेटाइजर्स हैं, कल सैंडविचेस बनाए थे, आज हम विंग्स पे आ गए। ठीक है, हमें क्या क्या चीजें दरकार है शेफ नौरीन? इसके लिए हमको एक तो हमें डिप बनेगा, ठीक है, उसमें हमें मेयोनेज चाहिए, पेपरिका पाउडर चाहिए, हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए, ठीक है। ओके। इसमें थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, और गार्लिक पाउडर। और गार्लिक पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप चॉप गार्लिक भी ले सकते हैं। ठीक है। और विंग्स इसमें मैंने 500 ग्राम्स लिए हैं, ठीक है। और फ्रेंच फ्राइज मैं फ्राई कर रही हूँ ताकि उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए। हाय अल्लाह, फ्रेंच फ्राइज तो बस पता नहीं क्या किसी और फैंटेसी में चली जाती हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज के नाम से। और अच्छा, हमें क्या मसाला जात इसमें कोई हमें करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए मैंने ये एक बोल में 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप मैंने फ्लावर लिया है, कॉर्नफ्लावर जो होता है, और ½ कप मैंने इसमें लिया है वो जो सूजी होती है। ओके। हाँ, सूजी और चावल का आटा, वो मैंने 3 टेबलस्पून लिया, उसको मैंने मिक्स किया। काली मिर्च का पाउडर, नमक और थोड़ा सा पेपरिका और लाल मिर्च का पाउडर, वो मैंने इसे मिक्स कर दिया ड्राई। फिर हम क्या करेंगे, विंग्स को हम थोड़ा सा इसमें करेंगे, डिप करेंगे, फिर मतलब ड्राई आटा, हमने इसका बैटर नहीं बनाना, फिर पानी में डिप करेंगे, फिर हम इसमें करेंगे, फ्लफी बनते हैं, ठीक है। फिर हम इसको डीप फ्राई कर देंगे। वाओ, वेरी नाइस। ये भी है झटपट, सुपर जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, झटपट, वेरी नाइस। तो सबसे पहले हम क्या जो है वो इकदाम हमें करना है, पहले फ्राइज हो रहे हैं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। हम फ्राइज फ्राई कर लें, उसके बाद फिर हम ये सब चीजें कर लेंगे। ओके, फ्राइज फ्राई होने में टाइम है अभी? नहीं, बस 2 मिनट। 2 मिनट है, बस सही है, उससे भी कम। हाँ, 2 मिनट से भी कम। वेरी नाइस। जब तक फ्राइज बन रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि अपने दोस्तों की तरफ दोबारा से आ जाऊं और आप लोगों से पूछूं, फ्रेंच फ्राइज बचपन में खाते थे या अभी भी पसंद है? नहीं, अब तो बहालत मजबूरी नहीं खाते। हाँ, वेट, अच्छा वेट का कितना ख्याल रखना पड़ता है, ये तो एक बहुत वैलिड सवाल है जो मुझे याद आया। बताइए, वेट का ख्याल, वेट कॉन्शियस है, रखते हैं? देखिए जनाब, वार्डरोब अब पर्सनल हो गया है। हाँ। अगर आपका वेट बढ़ेगा तो वो सारे कपड़े जो आपने शूट पहनने हैं फिर बनवाने पड़ेंगे, तो वो भी देखना पड़ता है। सही बात कि है भाई यार, ये वो जो इतने सारे रखे हुए अलमारियां भर गई हैं, और बेगम चिल्लाती रहती है कि ये कपड़े कहाँ जाएंगे। कसम से। अच्छा, हम तो किसी को कपड़े दे भी नहीं सकते ना। मतलब ये होता है कभी कभी कि वार्डरोब इतने ज्यादा हो गया, हम सोचते हैं चलो यार अपनी जो हमारी बहनें आती हैं घर में काम करने उनको दे दे, लेकिन फिर ख्याल आता है कि यार वो दुपट्टा किसी का नहीं है, किसी के ट्राउजर हम कहीं कहीं यूज कर लेते, हम तो इस तरह के ड्रेसेस अपने ना दे भी नहीं सकते अपनी बहनों को, ये भी प्रॉब्लम है। वेट का आप कितना ख्याल रखती है शाजिया जी? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं। मैं शाजिया जी से पहली बार मिली थी, शाजिया जी इससे डबल थी और अब माशाल्लाह इतनी ज्यादा श्रिंक हो गई हैं, तो डाइट वगैरह करती हैं, जिमिंग करती हैं? बिल्कुल, जिम तो इतना ज्यादा मुझे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं रेगुलरली वॉक जरूर करती हूँ। ओके, रेगुलरली वॉक करती हूँ, मैंने इलेक्ट्रिकल घर में रखा हुआ है। अगर मैं वॉक नहीं किया है तो मैं 5 मिनट, जब 5 मिनट सही मैं उसके ऊपर खड़ी जरूर हूँ। ओके, क्योंकि वो 5 मिनट भी ना आपको बूस्ट करने के लिए काफी होते हैं। बिल्कुल। और दूसरा ये कि डाइट तो अब डाइट अब ऐसी कर ली है कि मैं मुझे जितने भी मेरे डाइटिशियंस थे उनसे उन्होंने कहा था कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। ठीक है। आप समझ लें कि आप इस तरह का ही खाना खाइए जो आपके डाइट में आप स्पेशली खाती हैं। ठीक है। तो बस उसमें जो रेगुलर खानों में 2-3 चीजें मैंने निकाल दी, वो आपका डाइट फूड। हाँ, फ्राइड चीजें आप थोड़ी सी अवॉइड करें। थोड़ा ब्लैक कॉफी वगैरह पीती हैं? चाय ज्यादा पीती हूँ। अच्छा, चाय ज्यादा। मुझे ब्लैक कॉफी बहुत इफेक्ट करती है। मतलब अगर आपको मतलब कम होना है, दुबला होना है, स्मार्ट होना है, तो ब्लैक कॉफी जो है मुझे लगता है श्रिंक करने में आपको जब मैं शूट पे अपने जाती हूँ तो मैं अपने साथ अपना लो फैट मिल्क लेकर जाती हूँ और अपना स्वीटनर साथ लेकर जाती हूँ। तो मैं वो जो ये नॉर्मल दूध वाली जो चाय होती है वो नहीं पीती हूँ। मैं बिल्कुल जैसे ब्लैक कॉफी होती है उसके इसी तरह से ही एक टी बैग वाली, और उसके अंदर ½ टीस्पून मिल्क और एक अपनी जो स्वीटनर है वो डाल देती हूं। चीनी का भी जो मुझे लगता है कि व्हाइट शुगर जो है वो हमारे लिए जहर है। वैसे क्योंकि हम लोगों को ये पता नहीं चल रहा होता कि हम दिन में कितनी चाय पी रहे हैं, तो आप वो जो स्वीट है आपके अंदर फजूल जा रही है। बिल्कुल। तो वो चीजें आप जरा कंट्रोल कर लें। जो मिल्क का जो फैट होता है, जो मलाई होती है, ये सब चीजों से आप अवॉइड करेंगे, आपका वेट खुद ब खुद कम हो जाएगा। बिल्कुल, मुझे भी अब ये सोचना पड़ेगा।
لوگ اکثر کہتے ہیں ہم بہت زیادہ ڈائٹ کر رہے ہیں، بہت ڈائٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ دن کے 2 3 یا 4 کپ چائے نا ایسے پی لیتے ہیں، دودھ پتی چائے پیتے ہیں، تو اس کے اندر فیٹ ہوتا ہے، کیلوریز ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. یا جناب ہم جو ہے بات کریں شازیہ جی سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ جو ہے چائے کو اتنا زیادہ پیئیں لیکن اس میں پھیکی چائے پی لیں، دودھ کی کوانٹٹی کم رکھیں. اگر آپ اتنا زیادہ اس کے اندر لوازمات ڈال کے چائے پیئیں گے، چینی اتنی ایڈ کریں گے اور بولیں گے ہم نے صرف 5 کم، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مگر مجھے لگتا ہے مجھے بھی تھوڑا سوچنا چاہیے ڈائٹ کے بارے میں. نہیں تم ٹھیک ہو. کیونکہ مجھے ایسا، میرا بھی یہی ماننا ہے کہ یار ویٹ کم ہونا چاہیے. ایک تو آپ کا ویٹ جو ہے نا وہ آپ کو ایج میں بھی بہت میٹر کرتا ہے. آپ پتلے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں تو آپ ایج کم لگتی ہے، اور اگر آپ تھوڑے سے موٹے ہو جاتے ہیں، تھوڑے چبی ہو جاتے ہیں، تو وہ آپ کی عمر لگنے لگ جاتی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے آپ بچے رہتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے. ویٹ آپ کو اس وجہ سے نہیں لوز کرنا چاہیے کہ آپ اچھے لگیں. اگر آپ یہ سمجھیں گے نا کہ آپ کو صحت مند رہنا ہے، آپ کو لائف انجوائے کرنی ہے، کیونکہ آپ ظاہری بات ہے ویٹ بڑا ہوگا، آپ سے چلا نہیں جا رہا، آپ سے بیٹھا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا، نماز نہیں پڑھی جا رہی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بلڈ پریشر آپ کے ہائی ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں. تو وہی بات ہے، کام تو مجھے جب میرا ویٹ زیادہ تھا مجھے تب بھی الحمدللہ مل رہا تھا. بالکل صحیح بات ہے. بات کیا ہے، میں اپنے آپ کو ایک ہیلدی فیل نہیں کرتی تھی. اور ہماری اسکرینز کا بھی تو یہ پرابلم ہے، 5 کلو بڑا ہوا ویٹ آتا ہے. مطلب مجھے جو بھی لوگ ملتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ لائیو تو بہت تھوڑی پتلی پتلی لگتی ہیں، اسکرین پہ تو آپ تھوڑی موٹی آتی ہے. میں کہتی ہوں کیا میں تن کا بن جاؤں؟ تم کیا چاہ رہی ہو؟ مجھے بھی مارو کہا جاتا ہے ارے آپ تو بہت دبلی ہیں، اسکرین پہ تو آپ بہت موٹی ہیں. بہت زیادہ. آپ اسکرین، آپ کی وائڈ اسکرین ہے اور وہ چوڑا دکھاتی ہے سب کو. اب ہم دیکھتے ہیں شیف نورین کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے بننے جا رہے ہیں چکن ونگز. جی شیف نورین فرائز ہمارے فرائی ہو گئے. اب میں چکن ونگز کی طرف بڑھ رہی ہوں. یہ ونگ ہے، ٹھیک ہے. اب میں نے اس کو سب سے پہلے پانی میں ڈپ کیا، ٹھیک ہے. پھر میں نے اس کو ڈرائی آئٹم میں کروں گی اس طرح، ٹھیک ہے، ٹاس. پھر میں واپس اس کو پانی میں ڈالوں گی لائک دس. واو. پھر اگین میں ڈرائی آئٹم میں ڈالوں گی. ویری گڈ. یہ پہلے کیا ہوگا، تھوڑے فلفی ہو جائیں گے. جی ہم یہ پہلے بتا چکے ہیں اپنے ویورز کو. یہ بڑی زبردست ٹپ آپ نے دی تھی. کوئی ہاف کوک وغیرہ کچھ کیا نہیں؟ کچھ بھی نہیں، بالکل کچا. بس رات کو میں نے کیا کہتے ہیں ان کو نمک کے پانی میں نے ڈپ کر کے سوک کر دیا تھا، تاکہ ہم لوگ جب فرائیڈ چکن کھاتے ہیں کچھ بھی کھاتے ہیں اندر سے پھیکا ہوتا ہے. تو جب آپ سوک کر کے رکھیں گے تو اندر سے پھیکا نہیں ہوگا، ہر چیز میں سالٹ ہوگا اندر. منیمم کتنے، 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے؟ 3-4 گھنٹے. ہاں 3-4 گھنٹے. ٹھیک ہے. یہ میں پہلے اس طرح کر دوں، پھر میں اس کو ایک ساتھ فرائی کر لوں. جی 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 بالکل بالکل کیجیے. یہ بہت زبردست ٹپ ہے جو آپ نے شیف نورین دی ہے ہمارے ویورز کو. اچھا جب یہ بن کے آتے ہیں نا، مطلب جب فرائی ہوتے ہیں تو ان کا سائز بھی جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے. پھول جاتے ہیں. ہاں پھول جاتے ہیں. مطلب یہ جب چھوٹے چھوٹے لگ رہے ہیں، جب ہم کھانے بیٹھیں گے ہم دیکھیں گے تو یہ جو ہے وہ اپنے سائز سے بگڑ ہو جائے گا. کیونکہ کیکشس میں بیکنگ سوڈا بھی ہوتا ہے، 1 ٹی اسپون، تو وہ پھلاتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. بہت زبردست. آج ہمارے شو میں بننے جا رہی ہے ریسیپی. مجھے امید ہے مسکراتی صبح کی جو رونق عید کی ٹرانسمیشن تھی وہ بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی ہوگی اور مزہ آیا ہوگا. آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی، تو بھائی کال کریں یار، کس بات کی ٹینشن ہے. ہم بیٹھے ہیں نا آپ سے بات کرنے کے لیے. 2 گھنٹے سمجھے آپ کے ہوئے. آپ جب چاہے ہم سے بات کر سکتے ہیں. ہم اپنی کوئی بات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر میں پرابلم ہے، میں مشورے بھی بہت اچھے دیتی ہوں. مطلب بہنوں والی بات ہے، میں بہت اچھے مشورے دیتی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کچھ ڈسکس کریں تو پلیز آپ لوگ کالز کریں. آپ کے دل کا حال سننے کے لیے تو میں آتی ہوں یہاں پہ. جی شیف نورین. یہ میں فرائی کرنے ڈال رہی ہوں. ٹھیک ہے. یہ میں بھی 4 ڈال رہی ہوں، پھر میں اور بنا کے اور ڈالتی رہوں گی. بالکل بالکل بالکل. اتنے یہ فرائی ہوں گے. اچھا جیسے کہ شیف نورین ہمیشہ کہتی ہیں کہ جب وہ فرائی کرنے کے لیے ایڈ کریں آئل میں چکن یا کوئی بھی چیز تو آپ نے فوراً سے چمچہ نہیں چلانا ہے. تھوڑا سا اس کو فرائی ہونے دیں ایک سائڈ، پھر آپ اس کو پلٹ دیجئے. بالکل. پھر وہ دوسری پہ سے کیا بیٹر نکل جاتا ہے اس کا، پھر فوراً چمچے کو. یہ ایک غلطی ہے، میں نے ایک دفعہ کیا تھا کیونکہ جب میں شیف نورین کے کچن میں کھڑی ہوتی ہوں نا تو میں تھوڑا سا سمجھتی ہوں کہ چلو یار میں بھی تھوڑا ناٹک ہی کر لوں، مطلب کہ مجھے کچھ پکانا آتا ہے. تو میں نے ایک دم چمچہ چلایا. شیف نورین نے کہا نہیں کیا نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، اس طرح نہیں کرتے، سب سارا بیٹر پھیل جاتا ہے. میں نے کہا اچھا جب بھی فرائی کریں سب سے پہلے پری ہیٹ کر لیں آئل کو، پھر آپ اس کو بالکل لو فلیم پہ کر دیں، کیونکہ اگر ہائی فلیم پہ آپ لوگ کریں گے تو اندر سے کچے رہیں گے
گے اوپر سے بالکل براؤن ہو جائیں گے, جل جائیں گے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ہماری بہنیں جو جلدی جلدی میں کرتی ہیں کام, کیونکہ گھر میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, چنٹو کے کپڑے بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں, منٹو کے بھی کپڑے ڈھونڈنے ہوتے ہیں, پھر ہماری امیاں جو ساسیں ہوتی ہیں وہ بلا لیتی ہیں, ان کے بھی کام ہوتے ہیں, ہسبینڈ کی چائے بناؤ, بٹ بہت کام ہوتے ہیں ہماری بہنوں کے پاس, تو وہ جلدی جلدی میں کر جاتی ہیں ایسی غلطیاں, کبھی کبھی اپنے ہاتھ وغیرہ بھی جلا لیتی ہیں. یہ میں ہمیشہ کہنا چاہوں گی آپ سے, تھوڑا سا احتیاط کیا کریں, بھلے کام میں دیری ہو جائے, کیونکہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے, تو تھوڑا سا محتاط رہا کریں. جی شیف نورین. بس اب میں نے فرائی کرنے ڈال دی ہے اس کو کہکشاں, اور اتنے یہ فرائی ہو رہے تو میں اس کا ڈپ بنا لیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ میں نے 1 کپ میونیز لیا, ٹھیک ہے, اس سے میں ڈال دوں گی پیپریکا پاؤڈر ½ ٹی اسپون. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ کٹی ہوئی لال مرچ ہے, یہ اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون. ہیپڈ یہ چلی گارلک سوس ہے, یہ اس میں جائے گا, اس میں 1 ٹیبل اسپون. واو. اچھا ٹھیک ہے, گارلک پاؤڈر ہے, یہ اس میں جائے گا 1/4 ٹی اسپون. اور یہ ہم نے اس کو مکس کر دیا, یہ ڈپ ہمارا ریڈی ہو گیا. ارے واہ, ہاں یہ تو زبردست ہو گیا اتنی جلدی. ایگزیکٹلی. اور یہ مجھے میری فیوریٹ ہوتا ہے. یہ آپ کا فیوریٹ ڈپ. ہاں میں تو یار ہوگی بہت, میں کسی سوس کے بغیر, کوئی ڈپس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتی. ایک میں کیچپ کی بہت دیوانی ہوں, بھلے وہ ویٹ بڑھاتی ہے. میں کہیں کسی ریسٹورینٹ چلی جاؤں تو وہ پوری بوٹل میرے آگے رکھ دیتے ہیں, تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ہٹاؤ یہاں سے, کہکشاں تم یہ کیا کرتی ہو, مطلب بہت آکورڈ لگتا ہے. تو میں نے کہا یار مجھے پسند ہے, میں پوری اچھی خاصی کیچپ, میں پہلے تو بہت ہی کھایا کرتی تھی, لیکن اب تھوڑا سا خیال کر لیتی ہوں کہ یار چیپ لگتا ہے تھوڑا سا. اچھا میں وہی کھلے ڈلے طریقے سے بات کرتی ہوں, مجھے نہیں پسند یہ آپ بہت وہ بنے کہ او مائی گاڈ اور اس طرح. میں بولتی ہوں یار زندگی ہے, اس کو انجوائے کریں, کیونکہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ. تو شیف نورین آپ کیا سمجھتی ہیں, ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ کو پتا ہے ہم بھی, میں بھی ایسے ہی ہوں, آپ بھی ایسے ہی ہیں. جبھی تو ہماری دوستی ہے عروج پر. جب عروج پر ہماری دوستی ہے, اس لیے عروج عباس بھی ہمارے ساتھ آج شو میں موجود ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے, آپ عارف کی طرح مت بولیے گا کہ آپ کو ٹیوشن پڑھاتا ہوں جو آپ مجھے سر بولیں. نہیں, میں ابھی آپ کی بات پہ عروج پہ یاد آیا کہ عروج پر ہیں, تو مجھے وہ نبیل ظفر بلبلے والے یاد آ گئے. جی ماشاءاللہ وہ بھی بہت عروج پر ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور میں ان کا بڑا فین ہوں, اور وہ میرے محبت کرنے والے انسان ہے. دیکھیں اچھے انسان کو ایک اچھے انسان کی قدر ہوتی ہے, اور آپ یہاں بیٹھ کے ان کا نام لے رہے ہیں تو آپ دل کی گہرائیوں سے اس بات کو فیل کرتے ہیں. میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ نوازا ہے, اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی بہت کرتے ہیں, اور بہت محبتی انسان ہیں, اور انتہائی ٹیلنٹڈ. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو دیکھیں زندگی میں یہ سمجھتی ہوں شازیہ جی, آپ بھی اس بات سے اگری کرتی ہوں گی کہ اچھا برا ٹائم ہر کسی کی زندگی میں آتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ آپ کو آزمانے کے لیے آتا ہے. اگر آپ کے پاس آپ عروج پر ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو زوال نہیں ہوگا, ہر عروج کو زوال ہے. یہی بات ہے کہ عروج پہ پہنچ کے بہت لوگ, جس طرح سے آپ نے ایک بات کی کہ آج کل جو ہے جب تک آپ یہ نہ دکھائیں کہ جی ہم بہت زیادہ بڑے سٹار ہیں اور ایٹیٹیوڈ نہ دکھائیں, تب تک آپ کو کوئی سٹار مانتا نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو آپ سیٹ پہ رہ کے جس رسپیکٹ کماتے ہیں نا, وہ بغیر ڈرے ہوئے, بغیر آپ کے ڈانٹے ہوئے, کوئی اگر آپ کا کام کرتا ہے اور آپ سے پیار سے بات کرتا ہے اور صرف یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چیزیں آپ کی ہر چیز ریڈی ہے, تو اصل اسٹارزم وہ ہے. بالکل صحیح بات ہے, اصل اسٹار. اور آرٹسٹ مجھے لگتا ہے ہم لوگ جو ایکٹر ہوتے ہیں, آرٹسٹ ہوتے ہیں, وہ صرف محبت کا اور عزت کا بھوکا ہوتا ہے. آپ پیار سے بولیں, ہم جان نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں دیکھیے, میں اس میں ان کی بات شیئر کروں گا. یہ جو ایٹیٹیوڈ اگر لوگ دکھا رہے ہیں تو انہیں وہ لوگ یاد رکھنے چاہیے. ہماری بہت ٹیلنٹڈ آرٹسٹ ہوتی تھی سرمت عتیق, اب وہ کسی مینٹل میں ہے. جی ہاں, اسی طرح روئی بانو کے ساتھ سلسلہ ہوا. تو یہ جو شہرت کو ہضم کرنا بھی ایک بہت بڑی بات. ہاں, یہ تو آپ یہ جب جاتی ہے تو جی بالکل. تو بہت سے لوگوں میں ابھی بھی دیکھتا ہوں وہ اپنی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے, جبکہ میں ان کو سوچتا ہوں. میں رات ہی ایک فلم آ رہی تھی, مورگن فری مین, ہالی ووڈ کا ایکٹر ہے, کالا آدمی ہے, موٹی ناک ہے, چہرے پہ مسیں ہے جی, کوئی وہ لڑکوں کی طرح لپسٹک نہیں لگاتا, کوئی یہاں پہ میک اپ نہیں ہوتا, کچھ نہیں, لیکن آسکر ایوارڈ وہ لے چکا ہے, اور بہترین ایکٹر ہے وہاں کے, گاڈ بھی انہوں نے کی. ایکٹنگ ان سب چیزوں کی محتاج نہیں ہے. اگر آپ فن دکھانا چاہتے ہیں, فن کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے اندر ہے,
تو وہ کوئی ایٹیچیوڈ کا محتاج نہیں ہوتا. اور جتنا زیادہ آپ لو پروفائل میں رہیں گے لوگ اتنی زیادہ آپ سے محبت کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا دکھاوا آپ زیادہ دیر تک نہیں کر سکتے, آپ جو ہیں وہ آپ ہیں, آپ دکھاوا بن کے, مطلب میں اگر بات کری ہوں تو میں ایسی ہی ہوں, مطلب میں ناٹک اور ایکٹنگ نہیں کر سکتی. آپ کتنے دنوں تک ایکٹنگ کریں گے, کتنے دنوں تک آپ اچھا بن کے دکھائیں گے؟ صحیح بات ہے. جو آپ کا نیچر ہے, آپ جو نہیں ہے وہ اگر آپ ایکٹ کریں تو کتنی دیر تک کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. جو آپ کا اپنا ایک زندگی میں ہے, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ اتنے اچھے اور پازیٹیو انسان ہیں ہماری فیلڈ میں, اور یہ ہونا بہت ضروری ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی جا کے کچھ بھی کر لیں, آپ کام بھی کر لیتے ہیں. جیسے کل آپ کی ماشاءاللہ شوٹ ہے اور پتہ چلا کہ جو میں ڈرامہ کر رہی ہوں اس میں ہی آپ کی شوٹ ہے, تو یہ تو بڑا اچھا بات ہو گئی. اگر آپ کی میری ملاقات کل ہو جاتی ہے سیم سیٹ پہ, تو میں تو پھر بڑے اترا کے بولوں گی میرے شو میں آئے تھے عروج بھائی, دیکھیں ذرا. اس سے پہلے آپ سرمد رضا صاحب کے وہ بھی سمر رضا صاحب کا پروجیکٹ کا بھی آپ کہہ چکی ہیں. بالکل اس میں بھی ساتھ میں, بالکل اس میں بھی ساتھ میں, لیکن اس پہ ہمارا سیٹ ایک نہیں تھا نا, ہماری ملاقات نہیں ہو پائی تھی. ہم شیف کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں شیف نورین کیا کر رہی ہیں, کیا جادو چلا رہی ہیں, بکھیر چکی ہیں جادو. کہکشاں بس وہ فرائی ہو رہے ہیں ونگز, میں نے کہا میں نے ڈپ تھوڑا پریزنٹیشن کر دوں. واو, ایک میں نے 2-3 قسم کی ساسز بنا دی ہیں. واہ واہ, بس ونگز فرائی ہو رہے ہیں تو بس ہم پھر پریزنٹیشن پھر ہم سرو کر دیں گے. واو, ونگز بھی آلموسٹ دیکھیں فرائی ہو گئے ہیں, بس تھوڑا سا اندر سے تک تھوڑا کسر جو رہ جاتی ہے, کسر رہ گئی. جیسے چاول میں ایک کنی رہ جاتی ہے تو اس میں بھی ایک کنی رہ گئی ہے. اوکے اوکے اوکے. خوشبو کا طوفان جو ہے وہ امڑ چکا ہے ہمارے سیٹ پہ مسکراتی صبح میں, اور بہت زبردست اروما جو ہے وہ پھیل چکا ہے. میں تو پریشان ہوں کہ میں کھا نہیں سکتی لائیو, ورنہ تو میں تو بھائی بہت شوق سے کھاتی ہوں شیف نور. اچھا, جب سے میں نے مارننگ شو سٹارٹ کیا نا, جب سے میرا ویٹ جو ہے نا, میں کہتی ہوں شیف نور یہ آپ کی وجہ سے بڑا ہے, کیونکہ یہ مجھے کھلاتی ہے اور میں کھاتی ہوں. ایک نئی چیز. بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. وہ کہکشاں صاحب کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے. ایک بات جو انہوں نے بتائی نا, وہ میں بڑا اس سے وہ اٹریکٹ ہوا کہ اکثر جب ہم یہ جو کہتی ہیں نا اندر سے پھیکا رہ جاتا ہے, وہ جب تک آپ اس کو نمک لگا کے نہیں رکھتے, تو ہم یہ فیس کرتے ہیں. اکثر چیزیں آپ جب وہ یہ بروسٹیڈ وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں تو اندر سے وہ پھیکا نکلتا ہے, تو بڑی طبیعت الجھن ہوتی کہ یہ کیا ہے. تو یہ انہوں نے آج یہ اس چیز کو کلیئر کیا کہ کیوں اندر سے کسی کا پھیکا ہوتا ہے کسی کا ونگز بنائے تھے, میں نے ونگز بنائے تھے. میں نے ان سے پوچھا اس لیے کیونکہ میرے ونگز ہارڈ ہو گئے تھے. میرے ونگز ہارڈ ہو گئے تھے. میں نے جیسے آپ نے کرسپی, میں نے بیٹر بنا دیا تھا. اچھا, لکوڈ بیٹر. اب آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے بالکل سیٹ رہیں گے, بنیں گے. صحیح بات, بہت زبردست بنیں گے. دیکھیں یہاں پہ, دیکھیں آپ کو شو میں آنے سے کتنے فائدے ہوئے ہیں. میں نے کہا نا ہر چیز انسان سیکھتا ہے. آپ نے ڈھونڈ کے بھی ایسے لوگ رکھے نا تجربے کار, ایکسپرٹیز ہے ان کی بھائی, اور یہ ہماری انگریز شیف ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا کیا, ہم بیٹر جب بناتے ہیں نا تو وہ جل جاتا ہے آئل میں. بالکل بالکل. ہم ڈرائی ڈالیں گے تو وہ جلے گا. دس از the difference. واو واو, ویری نائس, زبردست. یہ آپ ڈھونڈ کے لائے نا تجربے کار. یہ میٹرو ون نیوز جو ہے وہ ایسے ایسے خوبصورت چہروں تراش کے ہنرمند لوگ تراش کے لے کے آئے ہیں ایک جگہ پہ. ایک تو چلے میں ہو گئی, ایک کہکشاں فیصل ہو گئی, ایک شیف نورین ہو گئی, تو ہم دونوں کا کامبو جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. وہ کیا ہو گئی, آپ ہی آپ ہو گئی. ارے نہیں, ان کے بغیر میرا شو میں کہتے ہیں. نہیں, آپ تکلف نہ کریں, آپ کہتے ہیں نہیں, آپ چاہ رہی ہیں کہ ہم آپ کی تعریف کریں, تو کر رہے ہیں. آپ ہی آپ ہو گئی. میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ میری تعریف کریں. یہ میرا ایک ہے, میں پتہ پھینکتی ہوں کہ یار سامنے والے اتنی تعریف کروں کہ وہ آگے سے مجبور ہو جائے کہ کہکشاں ہم آپ کے بارے میں ہم آئے آپ کی تعریف کریں. یہ جواب یہی آنا چاہیے تھا, وہ بھی کیا ہے, آپ ہی آپ ہیں. ارے نہیں, یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور آپ لوگوں کا خلوص ہے. لیکن میں یہی سمجھتی ہوں کہ محبتیں جو ہے نا وہ بانٹنے سے بڑھتی ہیں. آپ محبتیں دیتے رہے لوگوں کو, کیونکہ دنیا میں زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. آپ آج اچھے سے ملیں, آپ کو یاد رہتا ہے وہ انسان. اب میری 10 سال پہلے شادیہ جس سے ملاقات ہوئی تھی, اس کے بعد میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ہم لوگ کال وغیرہ پہ میسیجز پہ بات کرتے ہیں, ہماری آج لائیو پہلی مرتبہ ملاقات ہے 10 سال میں اس کے بعد. تو لیکن آج ہمیں مجھے لگی نہیں, بالکل ابھی یہی بات کر رہے تھے ہم لوگ, کیسا لگ رہا ہے کہ کب ہم لوگ کتنی دیر تک باتیں کرتے رہے ہیں اور گپ شپ کر رہے ہیں. کوئی وہ ایک اپنائیت والا ہی احساس ہے, کوئی غیر نہیں لگ رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو غیر تو مطلب آپ اتنی محبت سے پیش آئے ایک دوسرے کے ساتھ کہ آپ کی زندگی آپ کو لگنے لگے کہ گلزار ہے. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح بات. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ تو ماشاءاللہ اسکرپٹ آفر ہوتا ہے
تو آپ جو ہے وہ کیا ایسا کون سا کیریکٹر ہے جو آپ نے ماشاءاللہ بہت کیریکٹرز کیے ہیں, تو کوئی ایسا کیریکٹر باقی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے کرنا ہے, یا سب کچھ کر چکے؟ میں نے ویسے تو خیر بہت سارے کیریکٹر کیے ہیں اور لوگوں نے تعریفیں بھی کی ہیں, بلکہ میں نے ابھی 2 اداروں نے, پروڈکشن ہاؤسز نے میری چھوٹی سی کلپ بنا کے یوٹیوب پہ بھی ڈالی ہے, بیسٹ سین, ماشاءاللہ بیسٹ سین کی سگما نے بھی اور ہم ٹی وی نے بھی. ویری نائس. اور تو اس طرح کی, لیکن کافی کیریکٹرز ایسے ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں, اوکے, جیسے میں کروں. مطلب میں انسپائر ہوں, شاید آپ کو یاد ہو زمانے میں اشفاق احمد صاحب کو ڈرامے آتے تھے, اس میں وہ ایک نام میں ان کا بھول رہا ہوں, بہت سینئر ایکٹر تھے جی, وہ کیریکٹر انہوں نے کیا تھا, اوتی دے دے, یہ سب بڑا بہت زمانے میں. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کیریکٹر آپ کر کے جائیں کہ وہ لوگوں کو یاد رہے. بہت سارے لوگوں کو کیریکٹرز یاد رہ جاتے ہیں, نام نہیں یاد رہے, نام نہیں یاد آتے. ایگزیکٹلی صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا جی, اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون بات کر رہے ہیں, نام بتائیے گا. میں شہریار بات کر رہا ہوں. کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ شہریار. شہریار, مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ. جی شہریار. اچھا سحریار بات کر رہے ہیں, جی فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے سحریار؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عروج عباس صاحب ماشاءاللہ سے کھانے پینے کے بڑے شوقین لگتے ہیں مجھے. جی 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 بالکل, کھانے پینے کے شوقین ہیں. آپ نے صحت سے اندازہ کیا ان کی؟ میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے کہ یہ اکثر ہوٹلوں زیادہ پائے جاتے تھے. اچھا, ہوٹلوں میں پائے جاتے تھے آپ. یار آپ, مجھے لگ رہا ہے عروج بھائی پیسے ویسے دے کے یہ کالیں آ رہی ہیں آپ کی, جو مجھے لگ رہا ہے اندر زیادہ. اور یہ سموسے ماشاءاللہ بہت کھاتے ہیں, شروع سے ماشاءاللہ سموسے کھاتے ہیں آپ بہت, سموسے. اچھا, بہت شوقین ہے. ویری نائس. اور کیا کہنا چاہیں گے سحریار آپ؟ بس یہ ماشاءاللہ ان کی ایکٹنگ بہت اچھی لگتی ہے اور بہت اچھی, ان کی آواز میں بڑا بیس ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ ریڈیو پر اتنا کیوں نہیں آتے. اور ریڈیو کرنا چاہیے آپ کو, سحریار کہہ رہے ہیں. کر چکے ہیں بھائی, وہ ریڈیو کر چکے ہیں, اب نہیں کر رہا. ان کو مطلب ان کو, لیکن ریڈیو جو ہے ان کو نیگلیکٹ کرتا ہے مجھے لگتا ہے, کہ کیونکہ ان کی آواز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مٹکے بھی بہت اچھے پڑا کرتے تھے ایک زمانے میں. اوکے بالکل. تو ہم آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ریڈیو کریں یہ؟ جی ریڈیو بھی کریں, اور وہ ٹیلی ویژن پہ بھی ان کو اچھے بڑے کردار ملنے چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اتنا زبردست قسم کا ٹیلنٹ ہے ان میں. جی انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اللہ پاک نے چاہا تو ماشاءاللہ ویسے ہی بہت فیمس ہے, لیکن آپ کا کہنا یہ کہ ان کو اور اچھے اچھے کیریکٹرز ملنا چاہیے. تھینک یو سو مچ سحریار فار کالنگ. سحریار کہتے ہیں کہ آپ کو ریڈیو اب کر لینا چاہیے دوبارہ سے اسٹارٹ. دوبارہ سے کر, ہاں, تو آپ ان کے مشورے پہ عمل کریں گے؟ نہیں, وہ بات یہ ہے کہ آفرز تو ہیں ادھر سے, لیکن وہ یہاں سے ٹائم ہی نہیں ملتا, تو وہ کیسے کرے؟ کیسے, کیونکہ ریڈیو بہت ٹائم مانگتا ہے, ایسا ہی ہے. تو اچھا جی, شیف کو ہم دیکھتے ہیں کہ شیف کہاں تک ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو گئی ہے. ہماری ریسیپی کمپلیٹ ہو گئی ہے, صرف پریزنٹیشن کر رہی ہوں. ناظرین دیکھیں, پریزنٹیشن کا وہ عمل جو آپ کا اور ہمارا ہم سب کا فیوریٹ ہے وہ ہو گیا ہے. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت نظارہ ہے. میں چاہتی ہوں شیف نورین آپ یہ پلیٹر لے کے ہمارے ساتھ ہی جوائن کر لیں. اور میں اپنے ناظرین کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ یوٹیوب پہ ڈیلی اپلوڈ ہوتا ہے ہمارا ایپیسوڈ, صرف آپ لوگوں کے لیے کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ شو ہمارا ہوتا ہے. آپ لوگ جو پریشان ہوتی ہیں کہ چائے بنانی تھی, پانی رکھنا تھا, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو آپ لوگ اس سے پریشان نہ ہو. یوٹیوب پہ ڈیلی اپلوڈ ہوتا ہے, وہاں پہ دیکھیں وداؤٹ بریکس کے آتا ہے. آپ لوگ آرام سے دیکھیں کہکشاں فیصل کا مسکراتی صبح, اور مسکراتے جائیں, ہنستے جائیں, کہہ لگاتے جائیں. ہمارے جو سیلیبریٹی گیسٹ ہیں وہ یہ انجوائے کریں گے ونگز. آپ لوگ چاہیں تو ابھی میں آپ لوگوں کو سرو کر دوں یا پھر تھوڑی دیر بعد کر دوں. ابھی گرم ہے, ہاں ایگزیکٹلی ابھی گرم ہے. شیف نورین آپ نے تو کمال کر دیا جو آپ کرتی ہیں ہمیشہ, بہت زبردست, بہت ہی اعلیٰ. دیکھیں فرینچ فرائز کی پریزنٹیشن دیکھیں, ونگز پریزنٹیشن دیکھیں, یہ کوئی اور مجھے لگتا نہیں کر سکتا. مطلب یہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے نا, یہ جو کمال کر دیتی ہے, حیران کر دیتی ہے لوگوں کو. اور میں تو حیران اس وجہ سے کر دیا انہوں نے کہ یہ بھی ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے کہ آپ چولہے کے اوپر سے آئی ہیں کھانا وانا پکا کے اور ہر چیز کر کے, لیکن آپ بالکل فریش لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایسے ہی سیٹنگ سے ہی ہم لوگ سارے ہو جاتے ہیں. اور اب تو یہ چلیں, اب تو یہ ویسے لان وغیرہ کے ڈریس ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ویئر کر کے آئی ہیں. ویسے یہ شیف کوٹ میں ہوتی ہیں, وہ پراپر اتنا زیادہ مطلب موٹا کپڑا فیبرک ہوتا ہے, انہوں نے وہ پہنا ہوتا ہے, اس میں بھی ماشاءاللہ فریش ہوتی ہیں بھائی, بالکل ٹپ ٹاپ.
یہ ہونا چاہیے. آپ اپنی فیلڈ کو آپ کسی بھی پروفیشن میں جب آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کا اچھا دکھنا بہت میٹر کرتا ہے, بہت میٹر کرتا ہے. شازیہ جی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جب ایسے میں اپنے کوئی کیریکٹر کرتی ہوں تو میں جب بھی اپنے کوئی سینز دیکھتی ہوں تو میں خود اپنے سینز میں بہت کمیاں نکالتی ہوں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ میں ایسے نہیں ایسے کر سکتی تھی, یہ نہیں میں نے یہ اوور کر دیا, یہاں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے مگر مجھے اپنے کام میں نہ کہیں میں خود کمیاں ڈھونڈتی ہوں. تو کیا آپ بھی ایسا کرتی ہیں؟ بالکل. میرے جو دماغ میں ایک بات ہوتی ہے, یار اس کو تھوڑا سا اور اچھے طریقے سے کر لیں, صرف یہی اس سے زیادہ بیٹر ہو سکتا تھا, کیوں نہیں کیا. ہاں ایگزیکٹلی ایسے. مجھے جو موٹیویٹ کرتا ہے نا, مجھے یہی چیز موٹیویٹ کرتی ہے کہ جو میں اپنا نیکسٹ پروجیکٹ کرتی ہوں, میں اس میں اگر میری کوئی خامی ہے یا میں نے کہیں سانس صحیح نہیں لیا یا میں نے تھوڑا سا پاز زیادہ لیے یا میں نے بولنے آواز میں تھوڑا سا آپ چینجز لا سکتے ہیں, تو پھر میں نیکسٹ جو مجھے پروجیکٹ ملتا ہے میں اس میں وہ چیزیں نہیں کرتی. یہ بہت اچھا کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں یہ اچھی بات ہے. ہمارے یہاں پر بریک کا ٹائم آ گیا ہے. مسکراتے صبح دیکھتے رہیے کہیں جائے گا نہیں. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ شو جس کا نام کیا ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے, اب میں دوبارہ نہیں بتاؤں گی. مسکراتی صبح نام ہے, چلے بتا دیتی ہوں. آپ لوگوں سے محبت جو میں اتنی کرتی ہوں, 6 مہینے کا 5 مہینے کا جو ٹائم ہم نے گزارا ہے ساتھ, میں تو آپ لوگوں کو اپنا فیملی ممبر سمجھتی ہوں. مجھے امید ہے آپ لوگ بھی, ایک جو رشتہ ہے اٹوٹ ہمارا بندھن ہے جو کہ بن چکا ہے اللہ پاک کی مہربانی سے اور میٹرو ون نیوز کی مہربانی سے, جو وہ آپ لوگوں کے لیے مجھے لے کے آئے. اور میں جب آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں, ڈسکشن کرتی ہوں, گپے لڑاتی ہوں تو مجھے تو بہت مزہ آتا ہے. اگر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو مزہ آتا ہے, کچھ آپ کو بات کرنی ہے تو آپ کالز کر سکتے ہیں ہمیں. آپ کے ہماری جو کالز ہیں وہ لائنز اوپن ہیں آپ لوگوں کے لیے. شازیہ جی اور عروج سر ہمارے ساتھ موجود ہیں ود شیف نورین. شیف نورین نے جو یہ کمالات دکھائے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ. ونگز بھی ریڈی ہیں, فرینچ فرائز بھی ریڈی ہیں, لیکن ہمارے گیسٹ ابھی کہتے ہیں کہ یار تھوڑا بھی گرم ہے. وہ کہتے ہیں نا ٹھنڈا کر کے کھائیں. وہ ٹھنڈا کر کے کھانا والا جو ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں, وہ آپ نے اس بات کو مطلب بڑے اچھے سے جو ہے وہ میں نے کہا نا کہ میں جو چیز سیکھتی ہوں اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ ضرور کرتی ہوں. بالکل, یہ بہت ضروری ہے. اچھا ایز این ایکٹر آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مطلب آپ کو جب آپ جیسے میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کیریکٹر آپ نے کر لیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے کیریکٹرز کر چکی ہیں, کیا خواہش ہے؟ نہیں کرنا تو بہت کچھ باقی ہے. اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی بات ہے کہ کر لیا تو پھر کرنا ابھی بہت کچھ باقی ہے. اور جو ڈریم کریکٹرز ہیں ابھی تک نہیں ملے ہیں, اچھا میں بھی شاید آگے چل کے مل جائیں, انشاءاللہ. آپ کا ڈرامہ کہیں نہ کہیں ساس بہو میں اٹکا ہوا ہے. آپ کا ڈرامہ ساس اور بہو بالکل بالکل, یا دوسری شادی یا کسی کا کسی سے افیئر ہے شادی کے بعد, اس طرح سے ابھی تھوڑے سے بولڈ قسم کے ہم لوگ ٹاپکس جو ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑا ایکسپیریمنٹ کرنے لگے ہیں. لیکن ابھی بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. اور صرف ساس بہو نہیں ہے اس میں. اب میں وہی بات ہے کہ زیادہ تر مجھے بڑی بہن ساس کے کریکٹر یا مدر کے کریکٹر ملتے ہیں, لیکن اس میں بھی بہت ساری ویریشن ہے, بہت ساری ویریشن, بالکل ایسے ہی. لیکن ہم لوگ وہی ہے کہ ہمیں وہ دکھاتے ہیں, ہم لوگ چینلز پہ وہ دکھاتے ہیں اچھے چہرے, جی خوبصورت چہرے, چھوٹے عمر کے چہرے, کہ وہ ہی ہیں جو مین پہ آتے ہیں. ہاں یہ ایک پرسیپشن بہت غلط ہے کہ محنت ہم لوگوں کی زیادہ ہوتی ہے, محنت ہم لوگوں کی, سینز ہمارے زیادہ ہوتے ہیں, کبھی کبھی تو ہمارے مین لیڈ سے زیادہ سینز ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی ایسے ہی. اور اسی طرح سے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو خاص طور پہ وہ جو ایک کریڈٹ ہوتا ہے وہ نہیں مل پاتا. تو کبھی کبھی ہمارا کام نا ایز اے جاب بھی ہو جاتا ہے کہ یار بس کرنا تو ہے, کرنا تو ہے ہم نے بس. لیکن کبھی کبھی کچھ کریکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی یار. اچھا کبھی ایسا ہوا لائف میں کہ آپ نے کوئی کیریکٹر کیا ہو اور بہت مطلب سوچ کے کیا ہو کہ یار بس چلو کر لو جیسا بھی ہوگا, لیکن وہ بعد میں جو ہے آپ کو پتا چلا ہو کہ یار یہ تو کمال ہو گیا, مطلب میں نے تو بے دلی سے کیا تھا لیکن یہ تو زبردست. امنا کا کیریکٹر. اچھا تو بس چلو ٹھیک ہے کر رہے ہیں, کر لو. لیکن اب وہ اتنا زیادہ مجھے اس کا فیڈ بیک مل رہا ہے تو ماشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پروین. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے پروین, کیا کہہ رہی ہیں؟ عید مبارک آپ کو بھی ہماری طرف سے. عید مبارک پروین. پشاور کا موسم کیسا ہے اور کیسی آپ نے عید منائی؟ پروین آپ کی آواز میں تھوڑی سی کھڑکھڑاہٹ ہے, لرزراہٹ ہے, تھوڑا آگے پیچھے ہوئیے, سگنلز ڈھونڈیے, پھر آپ مجھے مطلب کیچ کر پائیں گی. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے.
अच्छा जी, कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन परवीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पेशावर से हमें कॉल की, और ईद मुबारक आपको भी हमारी तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट की तरफ से भी। हम लोग जो बात कंटिन्यू कर रहे थे वही बात कंटिन्यू करते हैं। मैं चाहती हूँ लोगों को जो है ना हमारी लाइफ के बारे में, जब लगता है लोगों की बहुत एक्टिंग बहुत आसान है, हम लोग आउटडोर भी शूट्स कर रहे होते हैं, थरकती हुई गर्मी में कर रहे होते हैं, तपती हुई गर्मी में कर रहे होते हैं, और ठिठिराती हुई सर्दी में भी कर रहे होते हैं। तो हमारा जो काम है, क्योंकि हमारी भी एक मजदूरी है, जब नौकरी की तो नखरा की जो मैं बोलती हूँ ना, वो वाली बात है। तो हमारी ऐसे ये मतलब आप क्या समझती हैं कि हमारा काम जो लोग समझते हैं इतना आसान है, उनको क्या कहना चाहेंगी? उनको मैं यही कहूंगी कि अगर वो ये कहते हैं कि काम आसान है तो सिर्फ एक पैराग्राफ याद करें और किसी को सुना दें। उनको खुद ही पता चल जाना है कि कितना आसान है। और अच्छा ये तो चले, हाँ ये बात हो गई। ऑडिशन का मुझे बताएं कि ऑडिशन क्या समझते हैं, कि अब आप ये समझते हैं कि आपको ऑफर होता है कोई कैरेक्टर, तो ये सोचते हैं कि भाई ऑडिशन, अगर आपको बोलते हैं कि ऑडिशन दें सर आप, तो आप ऑडिशन देते हैं, आप कहते हैं कि यार मेरा तो नाम उरूज अब्बास है, आपको पता था? देखिए, आप यकीन करें कि अभी रेडियो की बात हो रही थी, मैं रेडियो में भी विदाउट ऑडिशन सिलेक्ट हुआ माशाल्लाह। उन्होंने खातून शहनाज सलीम प्रोड्यूसर होती थी, कहने भी आपको ऑडिशन की जरूरत नहीं है, आप हमारा ड्रामा बोला करिए। तो वो कहती थी अपने एडी को कि भाई किसी से भी स्क्रिप्ट छीनो, इससे बुलवाना है। अच्छा, हाँ, ये रेडियो का था। फिर पीटीवी पे भी मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया, ठीक है, हमेशा कैरेक्टर डायरेक्ट मिले, और वल्लाह करम में कोई रिटेक विटेक नहीं हुई माशाल्लाह। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई आप मुझे कोई कैरेक्टर ऑडिशन दे के दो यार, मुझे काम लो भाई, सीरियसली। आप कर समझते हो कि मैं एक्टर नहीं हूँ तो आप मुझे ऑडिशन लें। हाँ, मेरा तो चैलेंज है कि भाई आप ऑडिशन लो, अगर मैं फिट उतरता हूँ तो आप दें मुझे कैरेक्टर। हाँ, क्योंकि अदरवाइज बहुत से लोग कहते हैं कि यार आपको पता तो है कि मेरा नाम ये है, मैं अब ऑडिशन दूंगा या मैं ऑडिशन दूंगी। आप क्या समझती हैं इस बारे? जो मेरा फर्स्ट ब्रेक था वो तो ऑडिशन से ही हुआ था बिल्कुल, और ऑडिशन लिया गया था, लेकिन उसके बाद आज तक कभी ऑडिशन नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अगर कोई कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि उस कैरेक्टर के हिसाब से आप वैसे ही बोल के दिखा दें, चल के दिखा दें, या जो वो कैरेक्टर डिमांड करता है, तो उसमें कोई मुजायका नहीं, उसमें कोई मुजायका नहीं, दे देना चाहिए। हाँ, मेरा तो है चैलेंज कि भाई आप 1000 आदमी में आप ऑडिशन ले लें, बिल्कुल सही। अगर मैं फिट उतरता हूँ तो आप मुझे कैरेक्टर दें। लेकिन अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अब उसके बाद से तो अभी तक मुझे सब जो भी आता है, कॉल आती है कि बस आप आ जाएं, या डेट्स क्या है, उससे पहले ये बात करते डेज कितने हैं आपके पास, और डेज ये फ्री है। आप सिर्फ ये बता दें कि आप फ्री हैं। यार ये अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और जब अवेलेबिलिटी की बात है तो शेफ नौरीन से भी जानेंगे, रमजान माशाल्लाह बहुत बिजी थी माशाल्लाह, कोई नो कॉल नो मैसेजेस ऐसा तो खैर नहीं है, बात करती थी मुझसे, हाल हवाल बताती थी। तो शेफ नौरीन आप बताइए, जब आपने रमजान इतना बिजी गुजारा और वेट भी आपने इतना गिरा दिया, मतलब इतनी ज्यादा पतली हो गई हैं आप, हम पे कुछ असर ना हुआ रोजे रखने का, सारा असर आप पे हो गया, तो ये बताइए यार, ये माशाल्लाह बहुत वेट कम किया इन्होंने, मोटे हो जाते हैं, समोसे और पकौड़े रोजाना रोशनी डाले कि कितने घंटे आप वॉक करती हैं, क्या क्या खाती हैं, ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन होना यार। कहकशां रमजान में तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। देखिए रमजान के अलावा डिफरेंट आपका स्केड्यूल होता है, और फिर आपकी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, वॉक भी होती है। लेकिन रमजान में मेरा इतना टाइट स्केड्यूल था कि मेरा खाना पीना मुझे नहीं पता किधर था। हाँ, इससे मुझे होश ही नहीं था खाने का, बिकॉज़ आई वाज वेरी मच बिजी माशाल्लाह विद माय किचन सेगमेंट्स वगैरह, सारी चीजें चल रही थी। और वैसे जो होता है सुबह ब्रेकफास्ट में, आपको अपनी रूटीन बता देती हूँ जो मेरा होता है नॉर्मल। लाइक सुबह ब्रेकफास्ट मेरा एक बॉइल्ड एग होता है, एक ब्रेड होता है ब्राउन ब्रेड, जो कि इसमें मार्जरीन लगा लो या क्रीम चीज कुछ भी लगा लें, आप लगा लें, लेकिन लाइट सा। एक होता है ना मोटी मोटी स्प्रेड्स होती है, वो चीज नहीं। और उसके बाद एक एप्पल का जूस, वाओ, ठीक है, ये एप्पल जूस, ये मेरा ब्रेकफास्ट। दोपहर को मैं सिर्फ सैलेड लेती हूँ छोले का, उसमें आपने खीरा काट के डाला, उसमें आपने एप्पल डाल दिया, कीवी मैं तो मिक्स करके खाती हूँ, अगर फ्रूट्स नहीं है तो उसमें योगर्ट डाल दिया, ठीक है, थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल दी थोड़ा टेस्ट के लिए, इमली का पल्प, कोई भी इमली की चटनी वो डाल दी। रात को मैं लेती हूँ एक सैलेड का बोल और एक कोई भी ग्रिल, या तो टिक्का हो गया या फिश हो गई, और एक वो कोई खरबूजा ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया। ये मेरा खाना होता है। मैं रोटी चावल चीनी नहीं खाती, फुल डाइट मील ले रही हूँ, फुल डाइट मील, जब भी तो कोई कार्ब्स नहीं है, इसके अंदर कोई
फ्राइड اور پلس آپ کی اسکن بھی فریش رہے گی کیونکہ آپ کے فروٹس بھی ہیں, آپ کے جوسز بھی ہیں, اور پلس میں کھیرے کا جوس 3 دفعہ پیتی ہوں دن میں, واو تربوز کا جوس پیتی ہوں, میرا واٹر ریٹینشن بہت ہے زبردست. تو یہ ساری چیزیں, آپ کی اسکن بھی فریش رہتی ہے اور آپ ڈائٹ بھی آپ کی کنٹرول. یہ دیکھیں آپ لوگ جو میری بہنیں سوچ رہی ہوں گی نا کہ کہکشاں کب پوچھو گی یہ سوال کہ شیف نورین اتنی پتلی پتلی ہو گئی ہیں, اتنی اسمارٹ ہو گئی ہیں, تو میں نے پوچھ ڈالا آپ لوگوں کے بہاف پہ, میں نے پوچھ لیا کہ بھائی شیف نورین بتائے, اگر آپ لوگ چاہتی ہیں آپ کے میاں جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج کل تو بہت موٹی ہو گئی ہو, سنو پپو کی امی تم تو پتہ نہیں اب میرے ساتھ چلتی ہو تو میری بڑی بہن لگتی ہو, تو آپ کو جو شیف نورین نے بتائی ہے نا یہ پوری اپنی اسکیجول جو بتایا اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ 15 دن یا تو 1 مہینے میں آرام سے. اور کہکشاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سب کچھ کھائیں لیکن پورشنز کنٹرول کریں, ہاں بھر بھر کے نہیں کھائیں, ایک دن میں 6-7 دفعہ میل لے لیں, ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا کھا لیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے سموسے بھرے ہیں نا, سموسے پکوڑے جو اپنے اندر اتارے آپ لوگوں نے, جو گپ 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 کر کے کھایا ہے, اس کو اب ریڈیوس بھی کرنا ہے. اور جو یہ سمجھتی ہیں میری بہنیں کہ ہماری شادی ہو چکی ہے, اب ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, بچے ہو گئے ہیں بس, اب منو کے پپا بس صحیح ہے, بس زندگی گزر تو رہی ہے. ارے بھائی یہ چھوڑیں یہ باتیں, بیزاری گناہ ہے, ایسا نہ کیا کریں, اور مایوسی بھی گناہ ہے, اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اپنی زندگی کو اچھا سے گزارے. دیکھیں آپ نوٹس کریے گا جب آپ خوش ہوتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد سب کچھ جو ہے وہ آپ کو اچھا لگنے لگ جاتا ہے. اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا. میں چاہتی ہوں کہ میں جس طرح سے خوش ہوتی ہوں, آپ لوگ میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, گھر کا ماحول ہنسی خوشی سے رہے گا تو آپ لوگ بھی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں کرنا چاہ رہی تھی, دل کی بات, کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں ان کے لیے, اور ہمارے بھائی جو ہیں, بچے جو ہیں نیو کمرز اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے وہ آ سکتے ہیں اس فیلڈ میں؟ دیکھیے ایک تو میں آپ سے بتاؤں کہ جس طرح یہ گاڈ گفٹڈ ہے, مطلب ہزاروں عورتیں کھانا پکاتی ہیں, وہی میٹیریل ڈالتی ہیں لیکن ٹیسٹ ایک میں آتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو یہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے. اسی طرح آواز ہے, میں نے آپ کو ریشما کی مثال دی تھی, اسی طرح ایکٹنگ ہے, ایکٹنگ گاڈ گفٹڈ ہے. بالکل پہلے آپ اس کو پالش کر سکتے ہیں, لیکن وہ اگر کوئی بھی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ نے جس کو نوازا ہی نہیں اس سے, وہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں لوگ ایسا کر رہے ہیں لیکن پتھر کے آرٹسٹ ہیں, ایسی بات نہیں ہے, اور وہ کامیاب بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن وہ دنیا ان کو کہتی ہے کہ یہ پتھر کے آرٹسٹ, عام آدمی بھی کہتا ہے, لیکن یہ ہے ویسے بہرحال گاڈ گفٹڈ. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد پھر پالش ہو جائے آدمی. ٹھیک ہے. تو اگر کسی میں اگر گٹس ہیں تو اسے ٹرائی کرنی چاہیے, اسے محنت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, تو قربانیاں دینی پڑیں گی, اس میں یہ پیئنگ نہیں ہے. صحیح بات ہے, صحیح کہتے ہیں نا where there is a will there is a way. بالکل پیئنگ نہیں ہے, یہ آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑے گی. اور اگر آپ کو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو آپ محنت کریں. ٹف کام ہے, ٹف کام ہے بے انتہا, کیونکہ کیمرہ ہوتا ہے, کیمرے کی آنکھ جو ہے نا وہ آپ کی ہلکی سی سرسراہٹ بھی, آپ کا جو فیس ایکسپریشن ہے بخشتا نہیں ہے کیمرہ. جب آپ سولو آتے ہیں نا اور آپ کھڑے ہوتے ہیں, اگر آپ کا کچھ غصے والا سین ہے اور آپ نے ہلکی سی بھی غصہ کم کر دیا تو کیمرے میں وہ آ جاتا ہے. تو یہ بہت مشکل جاب ہے جیسے کہ عروج بھائی نے بتایا. شازیہ جی آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, اس اور خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے میں بولنا چاہوں گی کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو فیمس ہونا ہے یا آپ کو ایکٹنگ کرنی ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو فیمس ہونا ہے تو اس کے لیے سوشل میڈیا بہت اچھا ہے. آپ پہلے آپ وہیں سے ہی اپنے اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کریں, ٹک ٹاکس بنائیں, آپ اسنیپ بنائیں, اسنیکس بنائیں, جو بھی دل کرے آپ وہ بنائیں, آپ مشہور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے واقعی ایکٹنگ کرنی ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ سیکھ کر آئیں, تھوڑا بہت کہ آپ کو کیمرے کے آگے جھجک نہ ہو, ڈائلاگ بولتے ہوئے جھجک نہ ہو. اور سب سے بڑی بات ہے کہ صحیح ہاتھوں میں آئے. اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں کہ جی ہمیں تو ہیروئن بننا ہے, ہم نے یہ بننا ہے, اور وہ پھر غلط راہوں پہ نکل جاتی ہیں. اگر آپ نے واقعی ایکٹنگ کرنی ہے تو ایکٹنگ از ناٹ اے ایزی جاب, اٹس ناٹ اے کپ آف ٹی. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کو واقعی جو ہے ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے, اس کے ساتھ آپ کو صحیح وے چاہیے ہوتا ہے کہ آپ جا کہاں رہے ہیں, آپ صحیح جگہ پہ جائیں, وہاں سے اپنے آڈیشنز دیں, وہاں سے آپ کو کام ملے گا. کام کیونکہ چینلز اتنے سارے آ گئے, کام مل رہا ہے, لوگوں کام مل رہا ہے, لیکن آپ پہلے سیریس ہوں کہ آپ نے فیمس ہونا ہے یا آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے. پہلے ایک سوچ لیں آپ زندگی میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بالکل, بہت سے جو آپ نے کہا نا ایٹیٹیوڈ والی بات,
وہ فیمس ہونے آتی ہے, وہ ایکٹنگ کرنے نہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ایٹیٹیوڈ دکھا کے ہمیں کام ملے گا تو کیونکہ اور ایٹیٹیوڈ کی جو لائف ہے وہ بہت شارٹ ہے, فیمس ہونے کی لائف بہت شارٹ ہے, ایکٹنگ کی لائف جو ہے سٹارٹنگ دھکا اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن پھر وہ لانگ لاسٹنگ جاتی ہے, جیسے کہ عروج صاحب ہیں. ہاں بالکل ماشاء اللہ. کتنے سال ہو گئے عروج بھائی آپ کو؟ دیکھیں میں اگر 1978 سے لگاؤں 8-10 سال وہ رہے, پھر اب جب 2009 سے میں نے دوبارہ شروع کیا تو سمجھے 12-15 سال تقریباً یہ ہو گئے ماشاءاللہ. تو اس میں نے اسٹیج بھی کر لیا, ریڈیو بھی کیا, ٹی وی بھی کیا, تو تمام ہی میڈیمز کر لیے سب سارے, اور وہ سفر جاری ساری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کچھ کیا ہے ابھی, مطلب میں چل رہا ہوں بس. یہ بہت اچھی بات ہے. آپ نے 78 بتایا نا, 70 تو almost 45 years. ہاں ماشاءاللہ, آپ نے انڈسٹری کو 45 ایئرز دیے, اور ماشاءاللہ آپ کا ایک نام ہے, آپ ہمارے سینئر اداکاروں میں سے ایک ہے. تو جیسے کہ آپ نے کبھی خان صاحب کا ذکر کیا کہ وہ ان کا ایٹیٹیوڈ میں سمجھتی ہوں لوگوں کو سب کو جو ہے نا یہ سوچ لینا چاہیے, ہمیں فالو کرنا چاہیے, ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. نہیں, برابر کے ملک میں بھی آپ کو بڑے بڑے آرٹسٹ اسی طرح ملیں گے. ہاں برابر ملک کی جب بات ہوئی, پڑوسی ملک کی اگر آفر ہوئی تو کیا کریں گے؟ تو کام کرنا ہے میں نے, اگر اچھا کام ہوگا تو وہاں بھی کر لیں گے. فن تو کسی قیود, کسی حدود کی بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. مطلب وہ کہتے ہیں نا آرٹسٹ کی, ایکٹرز کی کوئی سرحدیں نہیں, کوئی سرحد نہیں, کوئی پابند نہیں. ٹھیک ہے, جہاں سے بھی فن کا اظہار کا موقع ملے گا تو وہ ہم کرنے کی یہ تو آپ کا پیشن ہے نا. پیشن ہے بس. ٹھیک ہے, آپ کا کیا خیال؟ میں یہ کہوں گی کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جس طرح کے, وہ بھی ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر چیز میٹر کرتی ہے, انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ اگر ریسپیکٹفلی اور کوئی اچھا کام ملے گا تو ضرور کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. بالکل, کیونکہ دیکھا کہ اس کے لیے آفر آنا ضروری ہے. ہاں یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پچھلے دنوں میں ہمارے بہت سے آرٹسٹ ہیں جو وہاں گئے تھے, اور پہلے جو ہے وہ ان کی اتنی مطلب تھی, ایک کلاس تھی, ایک بات تھی, لیکن جب وہاں سے آئے ہیں تو اس کے بعد ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ ان کی انرجی اور جو باتیں ہیں وہ بوسٹ اپ ہو گئی, ان کی مطلب کلاس بوسٹ اپ ہو گئی. تو مجھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں سے آ کے بھلے آپ وہاں پہ ایک ہاتھ ہلا کے آ جائیں, ہیلو ہائے کر کے آ جائیں, تو وہ بھی کافی ہے ہمارے یہاں پہ کام کرنے کے لیے. نہیں دیکھیے, کام کی بات یہ ہے کہ آپ ایسا کام کر کے آئیں کہ وہ لوگ بھی کہیں کہ یار کوئی آیا تھا. اور میرے خیال میں وہاں سے اگر کوئی آفر آتی ہے تو اس وقت آتی ہے جب یہاں پہ آپ ایک سٹار بن چکے ہو. بالکل ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, کیونکہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا. اچھا کبھی کبھی میں نے کچھ لوگوں کی ایسی سٹوریز سنی کہ بھئی ہمیں اس طرح سے کاسٹ کر لیا گیا کہ ہم کوئی مطلب ویڈیو دیکھ رہے تھے, ڈیجیٹل کا آج کل تو زمانہ ہے, تو وہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ ان کی کوئی مووی وغیرہ تھی, وہاں سے دیکھ کے ان کو کاسٹ کر لیا گیا فلم میں. یہ میں پڑوسی ملک کی بات بتا رہی ہوں. تو ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کی کوئی ایسی ڈیجیٹل پہ کوئی چیز جا رہی ہے, لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ یار وہ جیسے ہانیہ عامر آئی تھی, تو جب ان کو بھی کسی ایک ایپ سے ڈھونڈا گیا تھا کہ یار ہاں یہ لڑکی کون ہے, اس کو لے کے آئیے. تو نصیب کتنا میٹر کرتا ہے ہماری فیلڈ میں؟ بہت میٹر کرتا ہے. اچھا, بہت مشہور خاتون ہے, نام میں نہیں لینا چاہتا, ہمارے ساتھ وہ چھوٹے موٹے کریکٹرز کرتی رہی. ٹھیک ہے, اور پھر ماشاءاللہ ان کو مواقع ملے, وسائل ملے, لوگ ملے, اور پھر وہ نصیب, ان کا ٹیلنٹ, ان کی محنت, یہ سب چیزوں نے مل کے ان کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کیا. ماشاءاللہ بہت مشہور ایکٹر ہیں ماشاءاللہ. تو وہ نصیب بالکل کاؤنٹ کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نہ نصیب سے کم نہ نصیب سے زیادہ, جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا, بس اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا ہے, صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے. کیونکہ جو اللہ پاک نے لکھ دیا وہ تو آپ بھلے گھر بھی بیٹھے, وہ کبھی ہوتا ہے نا بندہ تب نا امید ہو جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں یار اتنے دن ہوگا, کیونکہ ہماری تو روزی کہتے ہیں نا ہوائی روزی ہے, بیٹھے ہوئے کوئی آ نہیں رہا, اچانک سے کوئی کال آ جاتی ہے. تو پھر انسان کا جو لیول ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں مطلب آپ اللہ پاک کی کن کن نعمتوں کو ٹھکرائیں گے. اللہ پاک تو کہتے ہیں مجھ سے نا امید نہ ہو, مجھ سے مانگو میں دوں گا, اور میں ہی دے سکتا ہوں, یقین کریں اس کے علاوہ کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو کچھ دے دے. یہ بات اگر ہم سب کو سمجھ آ جائے تو زندگی ہماری کتنی آسان ہو جائے گی, نہ ہمارے دلوں میں بغض ہوگا, نہ ہمارے دلوں میں برائی ہوگی. کیا سمجھتے ہیں آپ اس بات؟ دیکھیے, ایک میں آپ کو مثال دوں کہ ایک پڑوسی ملک کے بہت بڑے ایکٹرز ہیں, نمبر 1 جنہیں کہہ لیں آپ, وہ واپس جا رہے تھے, ٹرین میں بیٹھ چکے تھے, ان کو واپس جا کے بلایا گیا, وہ ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا. بالکل بلایا گیا, نصیب تھے نا ان کے, ورنہ وہ ایک ریجیکٹڈ آدمی کو بلا کے اور پھر اس کے بعد ان کا عروج پھر لوگوں نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ سے مایوس نہ ہو, اور نصیب کو اپنے ضرور کاؤنٹ کرتا ہے, اور جب آپ کا موقع آئے گا نصیب میں لکھا ہوگا وہ ہونا ہے. وہ ہونا ہے. میں اس میں یہ بولوں گی کہ ہم آپ کا
40% टैलेंट और 60% एग्जैक्टली और 100% आपकी मेहनत। मेहनत तो देखिए अब बात वही आ जाती है कि जब मैंने कहा मौका अवेल करें, लेकिन जब आपको मौका मिलता है वो आपकी किस्मत है, वो आपकी अल्लाह ताला ने वो पूरा कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, बिल्कुल फिर आपकी मेहनत फिर जाके कहीं ये तीनों चीजें जब मिक्सअप होती हैं तब कहीं जाके वो 200% की आपको कामयाबी मिलती है। और कामयाबी की जब बात आई है तो मुझे दिमाग में आया आपकी मूवी भी तो आने वाली है, आ चुकी है, रिलीज हो चुकी है, घबराना नहीं है, उसके बारे में हमें बताएं, हम घबराए नहीं, मतलब नहीं, बहुत आप बिल्कुल बगैर घबराए हुए जाके वो मूवी देखें, आपके पैसे वसूल हैं। रियली आई वाज जस्ट लाफिंग एंड ये मैं हूँ रियली। अब मैं अपनी अम्मी को साथ लेकर गई, अच्छा अपनी अम्मी को साथ ले गई कि स्टार्ट ही मेरा सीन से ही स्टार्ट होने का, अम्मा देखो इतने सारे एक्टर्स हैं उसमें मेरा काम इतना ही है, और लेकिन जब उन्होंने एंड देखा तो कह रही यार तेरा काम तो अच्छा खासा है, इसके अंदर तो ऐसी बोल रही थी कि कम काम है, कह रही बहुत दिनों के बाद मुझे कोई फिल्म अच्छी लगी और वी आर टोटली लाफिंग। इतने मजे की वो मूवी है, ठीक है, जिसको कहते हैं ना सिनेमा का रिवाइवल 2 साल के बाद हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी है। हम लोग बहुत 1 साल से रुकी हुई थी फिल्म की, 1 साल से बन गई थी, लेकिन उन्होंने कहा हम तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक कोविड बिल्कुल 100% खत्म नहीं हो जाएगा, और फिर उसका फीडबैक उन्होंने ईद पे उन्होंने रिलीज किया, और उसके बाद जो माशाल्लाह जारी और सारी है। मुझे एकदम बैठे बैठे ही याद आया, मैंने कहा बोल ही नहीं अपनी फिल्म के बारे में, तो बोल दे। मैं बड़ी ना डाउन टू अर्थ किस्म की बंदी हूँ, अपने बारे में कोई नहीं तो मैं हूँ ना यार आपकी सहेली, मैंने बोला यार क्या मतलब शादी का काम है, हाँ ये तो आपका काम है यार। मेरी खुशी से मेरी स्माइल से नहीं देख रही हूँ कि फिल्म हिट हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए जब आप मेहनत करते हैं ना किसी चीज पे, और सबकी नियतें कितनी काउंट करती हैं कि वो ये आपकी जब अच्छी नियत से आप कोई काम करते हैं, कहते हैं ना इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है, तो जब आपकी नियत में अच्छी बात है ना कि आप नियत से अच्छी नियत से जाते हैं सेट पे, सबसे अच्छे से बात करते हैं। और उसका भी एक कहानी है कि उन्होंने मुझे फोन किया, मैंने कहा जी फरमाइए, कह रहे जी हम आपको बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा जी, कह रहे हाँ आपका जो ड्रामा है मेरा दिल मेरा दुश्मन, और उसमें और फिर आप जो कॉमेडी करती हैं और नेगेटिव कॉमेडी, ये मतलब ये कहाँ से क्या। मैंने कहा भाई बस कर लेते हैं, हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रही कैसे करती है, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, बस वो हो जाता है माशाल्लाह। तो कह रहे वैसे तो आप इतनी खामोश रहती है लेकिन कैसे, तो वो मुझे पहले से वो जानते थे ना। अच्छा। तो कह रहे आप प्लीज हमसे मिलेंगी आके, मैंने कहा कहाँ, कह रहे जी ये इस तरह से एक मूवी है, मैंने कहा मजाक कर रहा है। हाँ, ये क्योंकि इसकी शूट फैसलाबाद में हुई है गालिबन, सारा फैसलाबाद में और लाहौर में वहीं पर ही है। कह रहे आउटडोर का काम है इतना, और ये मैंने कहा जी रोल तो बहुत छोटा है, कह रहे देखे सुने, मैं जब डेज का काउंट करती हूँ ना 10 दिन उन्होंने कहा, मैंने कहा काम तो बहुत कम है, और तो कह रहे नहीं बात ये है कि आप सिर्फ ये देखें कि ये पूरी एक मल्टी कास्ट मूवी है, और उन्होंने फिर स्टोरी बताई मुझे, और कहा कि लोग तो हाँ कर देते हैं कि मूवी का नाम सुनते ही हाँ कर देते हैं, लेकिन माशाल्लाह मैंने कहा नहीं आप मुझे स्क्रिप्ट बता दें इस तरह से कर दे। फिर मैं गई हूँ वहाँ पे, और फिर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया जब तक मैंने उनकी फिल्म साइन नहीं कर दी, और फिल्म माशाल्लाह हिट हो चुकी है। इसी के साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी माशाल्लाह 6 महीने से बहुत अच्छा हिट हो चुका है। इससे बात याद आई, और मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे शो में आए, बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपका भी बहुत बहुत क्या आपके शो का टाइम खत्म हो गया? खत्म हो गया टाइम, पता नहीं चला। अपनी दोस्त, अपनी होस्ट, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह पीर को आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।